बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक व शुबा हो ही नहीं सकता कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान अक़दस में कोई गुस्ताखी करे और हम उसे बर्दाश्त कर जाएं। हाँ, हमारे यहाँ ये जो तौर तरीक़ा था कि अपनी ही अमलाक को नुकसान पहुँचाना और अपने ही लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला कर देना, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ होशमंदी से काम लेने लग गए हैं। लेकिन ये नहीं मुमकिन कि कोई भी कुर्राए अर्ज़ पे गुस्ताखी करे और हम आराम से, सुकून से, चैन से बैठे रहें और उनकी तारीफ़ें करते रहें। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह हिंदुस्तान, जिसके अंदर अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों के साथ जो बदसलूकी रवा रखी जा रही है, जिस तरह नस्ल कुशी की जा रही है, जिस तरह घर मिस्मार किए जा रहे हैं, जिस तरह ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उस पे अक़वाम आलम की आँखें, कभी तो उसमें थोड़ी सी हरारत पैदा हो, कभी तो उसके अंदर भी कुछ तजस्सुस आए, कभी तो वो भी घूरने लग जाएं, वो जो कुत्ते और बिल्ली के हुकूक पे सड़कों पे आ जाया करते हैं। इसी तरह G20 उसके इजलास जो 2023 में होना है, उसकी जगह भी, उसका मकाम भी जो रखा गया वो मकबूजा कश्मीर रखा गया और कहा यह गया कि अक़वाम आलम के लीडर्स वहाँ पे आएँ और जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं और दीगर जो मुआशी मसाइल हैं उनके हल निकाले जाएँ। लेकिन वो ये जो कह दे रहे ना, यारी होवे तो फिर ऐसरा दी होवे, और चीन ने सबसे पहले उस पर एहतजाज किया और कहा कि ये जगह तब्दील की जाए और साथ ही ये मुतालबा भी रख दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और दोनों ममालिक के मामलात मज़ीद हिद्दत और शिद्दत न इख्तियार कर जाएँ, तो उस पे अक़वाम आलम को भी सोचना चाहिए और अमलन कुछ करना चाहिए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि लोड शेडिंग का अज़ाब, आज भी वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि मुझे अंदाज़ा है लोगों के मसाइल क्या हैं, लेकिन वो भी ये देखेंगे कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहले दौर में चौथा सुतून हुआ करता था तो सबसे ज़्यादा मुझे और मेरी टीम को आपने देखा कि हम हर जगह पहुँचे जहाँ पे तवानाई के प्रोजेक्ट्स उनकी जो है वो इफ्तिताह भी हुए, वहाँ पे काम शुरू हुआ और 10,000 मेगावाट के करीब बिजली पैदा करनी शुरू भी कर दी गई थी। लेकिन पौने 4 साल में, जिसे कहते हैं ना कि 0 मेगावाट भी नहीं बनाया जा सका। इस पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को ये हिदायत दी है कि वो न सिर्फ कौम से और हिंदुस्तानी जितने भी हैं उनसे माफ़ी मांगे, बल्कि टीवी पर आके माफ़ी मांगे। अब देखना ये है कि मोदी सरकार कब तक हट धर्मी पे कायम रहती है और किस तरह वो अक़लियतों के साथ सलूक रवा रखेगी। इसी पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमने ज़हमत दी है, बहुत मंजी हुई सफ़ारतकार रही हैं और मैं समझता हूं कि सफ़ारतकार फिर सफ़ारतकार ही होता है जहां पे भी चला जाए। मोहतरमा नायला चौहान, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। इन्हीं मौज़ूआत पे गहरी निगाह रखते हैं, मारूफ़ तज्ज़ियाकार हैं, और डॉक्टर वलीद रसूल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। नायला जी, आपसे बात शुरू करते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका कह देना, उस पे अमल ना होना, और लेकिन मुसलमानों पे जो सलूक उनके साथ जो रवा रखा जा रहा है उसमें शिद्दत में कमी नहीं आ रही। आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में सफारतकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। ये फरमाइएगा कि कैसे, कब और चीन का किरदार ख़ास तौर पे उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ये डेवलपमेंट्स हैं, इनको हमें बड़े क्रिटिकल तरीके से देखना होगा। वहाँ पे अक़लियतों के साथ इन जनरल और मुसलमानों के साथ इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा जो है वो जुल्म व सितम हो रहा है। सो हम इसको दो तरीके से देखें। एक वो जो कश्मीर में है
اور ایک جنرل مسلم کمیونٹی جو ہندوستان میں ہے یا بھارت میں ہے. یہ پیرالل ہیں لیکن ان کی ڈائنامکس فرق ہے. اس میں فرق ہے، بالکل ٹھیک. سو ہم کو جب یہ دیکھنا ہے تو ہمیں اس طرح سے دیکھنا ہے. دوسرا یہ کہ اب آپ دیکھیے کہ اگلے سال وہاں پہ الیکشنز آ رہے ہیں اور جو مودی سرکار ہے وہ اس بارے میں پہلے تو ان کو نہیں تھا، وہ ہندوتوا ہے، یہ ہے، وہ ہے. جس طرح سے انہوں نے آر ایس ایس کی سپورٹ کے ساتھ بی جے پی کا جو طریقہ کار تھا وہ، اور آپ دیکھیں گجرات کا جو ان کا بیگیج آلریڈی ہے، تو ان کے مسلمانوں کے ساتھ ایک خاص جو ہے وہ بدسلوکی ان کی ایک الیکٹوریٹ ہے، ان کی وہ ووٹ بینک ہے. سو اس کو بھی قائم رکھنا ہے. اب آپ نے جیسے فرمایا کہ G20 کو دے آر اسپائرنگ ٹو ہوسٹ، اور اس میں کچھ میٹنگز دے آر پلاننگ کہ آکیوپائڈ کشمیر میں بھی کریں تاکہ ان کا وہ جو 370 کی ایبروگیشن تھی اس کو وہ لیجیٹمائز کر سکیں. ٹھیک ہے. سو اس میں اب وہ زیادہ ہوشیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ ہوشیاری جو ہے وہ ان کے اوپر پڑے گی. کس طرح آپ دیکھیے پہلے، اور یہ انڈین جرنلز کہہ رہے ہیں اور جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو وہ سپریم کورٹ کو دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے ایک غیر جانبدارانہ فیصلہ دیں گے. لیکن بیچ میں انہوں نے اس طرح سے چینج کر دی اپنا ایٹیٹیوڈ، اور اس میں جو ملزم تھا، جو مظلوم تھا، مظلوم کو سزا دینے شروع کر دی. بلکہ اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں خطاب بھی کیا کہ جو اصل مظلوم ہے ان کو آپ جو سزائیں دے رہے ہیں، اور جو مجرم ہیں ان کو جو ہے آپ مزید جو ہے وہ آسانیاں دے رہے ہیں. بالکل. اب جو یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ وہاں پہ جو انہوں نے بلیسفیمی کی، اس سے ساری دنیا میں ریاکشن ہوا. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں تو ہوا ہی ہوا، مڈل ایسٹ میں بھی ہوا، افریقہ میں بھی ہوا. تمام دنیا کے مسلمانوں نے ریاکٹ کیا، اور گلف جو کنٹریز ہیں ان میں بہت ساروں نے اس کو ان کے ساتھ ٹریڈ پہ بھی اثر انداز اپنی پالیسیز چینج کی. بالکل. تو ان کو احساس ہوا کہ یہ ایک نجی مسئلہ نہیں ہے. جب مسلمانوں کو آپ اس طرح سے اس حد تک کریں گے ظلم تو ساری امہ کھڑی ہوگی. اور آف کورس پاکستان اس میں امہ کا حصہ ہے، اور ہمارا ڈائریکٹ ایک ان کے ساتھ نیبرہڈ بھی ہے، تو اس لیے ہم پہ زیادہ وہ اثر ہوتا ہے. سو اس سب میں اب وہ جب G20 کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے لیجیٹمائز کریں گے؟ کیونکہ ایک طرف تو آپ ویسٹرن پاورز کو دیکھیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. میں ایک راؤنڈ مکمل کر لوں، پھر یہ بھی پوچھوں گا کہ ٹرکی اور سعودی عربیہ ان کے کردار کو ہم کیسے دیکھیں گے، یہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ جو ہو رہا ہے، جس طرح یہ بات ہوئی کہ اقوام عالم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں رہے. یہ سر جب آپ کو سامنا ہو سسٹمیٹک، لینئر اور کنسسٹنٹ پالیسی کے ساتھ، اگر آپ ارتھ شاسترا دیکھیں گے تو سام دام دنڈ بھید یہ ان کی فلسفی ہے، اور اٹ از آل یہ اسٹرکچرڈ ہے، اٹ از آل بائی ڈیزائن. یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی چیز اٹھاؤ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ریپلز کریٹ کیے ہیں. اٹ از آل بائی ڈیزائن. اور اسی لیے جب وہ سیکولر چہرہ پھر کدھر گیا، نہیں وہ تو دفن ہو چکا تھا نا جب سے مودی رجیم آئی 2014 میں. تو آپ دیکھیں گے سسٹمیٹک چینج آ گیا، بلکہ تو امیدیں رکھ رہے تھے کہ وہ کامیاب ہو جائے. تو دیکھیں نا اس وقت جو انڈین سکالرز اٹ سیلف ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سیکولرزم نہیں، اٹ از یہ جو ہے یہ اب ناتھو رام گوڈسے کا انڈیا ہے، اور انہوں نے ناتھو رام گوڈسے کو ہیرو بھی بنا دیا. اور نمبر 2 انہوں نے ایک کمیشن بنایا، اس کا نام تھا سچر کمیشن. سچر کمیشن کو سچر مجھے بھی ملا امریکہ میں، تو ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی. تو سچر کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ آپ سٹڈی کریں مسلمانوں کی کیا حالت زار ہے.
اور سچر اس وقت سپریم کورٹ کے جج بھی تھے, ریٹائر جج, تو انہوں نے دیا کہ جو ہمارے 220 ملین مسلمان اس وقت انڈیا میں ہے, تو ان کی جو معاشی حالات ہے یہ سب سے زیادہ کمزور ہے پوری دنیا میں ایز کمپیریٹیولی. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ جو فیشسٹ کے ساتھ جو ہے وہ کریکٹرسٹکس ہے, یہ خود انڈین اشوکا یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا کہ کیا یہ 7 کریکٹرسٹکس میٹ آؤٹ کر گئی اور کسی گورنمنٹ کو فیشسٹ کہا جائے گا, اور وہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہے, پریکٹس ہو رہی ہے, اور وہ اسٹرکچرلی امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے, اور اٹ از الارمنگ. اب اس میں ایک اہم فنڈامنٹل سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو ریلیجس رائٹ ہے, جس طرح آپ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے, ریلیجس رائٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ ڈیریویٹو رائٹ نہیں ہے. کہ آپ دنیا میں دیکھیں کہ ایون پاکستان میں یہاں ہندو رہ رہے ہیں اینڈ دے ہیو ایکول رائٹس, کہ ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مندروں پہ جائے, اپنے مندروں پہ جائے, عبادت کریں. اور اگر کوئی انڈیویجول واقعہ بھی ہوا ہے لیکن اس کو اس کا وہی جو ہے ڈیسیجن لے آتا ہے. لیکن جب آپ سسٹمیٹیکلی کوئی چیز کریں گے, ایز اے پالیسی اس کو کریں گے, تو پھر اس کے ریپرکشنز جو گورنمنٹ, موجودہ گورنمنٹ ہے, اور اٹ از ناٹ انف دیٹ کہ سپریم کورٹ نے کہا جی اس خاتون کو جو ان کی جو ہے وہ سپوکس پرسن خاتون ہے کہ اس کو معافی, اٹ از ناٹ انف. لیکن جو اس کے ریئیکشن میں جو مسلمان دیکھیں, یہ جو ایمان کا ایک حصہ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کا ایک عقیدت کا رشتہ ہے, ایک دینی رشتہ ہے, ایک مذہبی رشتہ ہے, اس کو تو کوئی بھی مسلمان ٹالریٹ, جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا, وہ تو ٹالریٹ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہم نے اب اس کو مائکرو لیول پہ نہیں, میکرو لیول پہ دیکھنا ہے, اسٹیٹ لیول پہ اور پھر انٹرنیشنل UN. تو جس طرح پہلے بھی بلشمی کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز میں ایک کلیکٹیو ریزولوشن موو ہوئی ہے, اس طرح ایک ریزولوشن کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہاؤ انڈین پالیسی ورکس. یس, اس پہ جانا ہوگا. بریگیڈیئر صاحب, یہ سارا کچھ دیکھا سنا ہم نے, اور وہاں کی سپریم کورٹ کہہ دیا جی معافی مانگیں, اور معافی نہیں مانگی جا رہی بلکہ مزید شدت آ رہی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ہندوستانی بعض چینلز پہ بھی کہ خواتین جو ہے وہ مزید بڑھ چڑھ کے آ رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو میرا سوال پھر وہی ہے بریگیڈیئر صاحب آپ سے بھی, کہ ہم جو ہر شرط پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک کی, لیکن کیا باقی ممالک کو, قوتوں کو, طاقتوں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں, اس میں 2-3 باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں. نمبر 1, یہ ہماری مسلم کنٹریز کی کمزوری ہے. کس کو نہیں پتا کہ نریندر مودی ایک فاشسٹ, ایک ٹیررسٹ اور ایک ایکسٹریمسٹ ہندو ہے جو کہ RRS کی ویژن کو لے کے آگے چل رہا ہے. اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. لنچنگ کا مسلم دے رہے ہیں, مسلمانوں کو کیسے مارا جاتا ہے, کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں, وی مسٹ انڈرسٹینڈ. بنگلہ دیش میں, پاکستان میں دبا کے مظاہرے ہوئے, کچھ مڈل ایسٹرن کنٹری سامان بھی پٹا دیا, گریٹ, واٹ ایلس. ہمیں اس کے اوپر دیکھیں ان چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کرے تو یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. کیا ہم نے, ہماری OIC نے اس کے اوپر کوئی میٹنگ کی, کیا ادھر سے کوئی سخت اسٹیٹمنٹ آئی, کیا انہوں نے اسلاموفوبیا کی طرح جیسے لے کر گئے تھے اور بعد میں وہ ایک 15 مئی بھی ایک ڈیٹ بھی مقرر ہو گیا, کین وی ڈو اٹ دا سیم وے کہ جی یہ ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. اور ایک وہاں پر آپ کے سامنے ایک ٹیلر تھا, اس نے اس کو سپورٹ کیا, ہی واز بیہیڈڈ آلسو. اور ظلم یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آپ مسلمانوں کے گھر بلڈوز کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ نریندر مودی جو ایک ٹیررسٹ اور خونی انسان ہے, یہ یا تو معافی مانگے پوری مسلمانوں سے, انڈیا کے مسلمانوں سے, تمام دنیا کے مسلمانوں سے. خاموش بیٹھا ہوا ہے, اور آج اتنے ان کے پاس سپریم کورٹ کو ہوش آ رہی ہے کہ وہ معافی مانگ رہے ٹیم کے آگے. اٹ از ناٹ انف, اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. دے ہیو ٹو کم, اینڈ انڈین گورنمنٹ کو چاہیے, پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اپنے مسلمان جتنے وہاں پہ رہتے ہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے, تمام دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے, ان سے معافی مانگے یہ ایز اے اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر آ کے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے میں انتشار ہے, ہم اکٹھے نہیں ہیں مسلمان ملک, جس کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتا رہتا ہے, اور پھر وہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے کہ اس پہ مسلمان کیا ریئیکشن دیں گے. کیونکہ ہمارے بزنس انٹرسٹ بھی ہیں, ہم نے $بلین کی انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے,
اور جس کی وجہ سے ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے. کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اور سب سے بڑی ہے بلاسفیمی پروفٹ محمد پیس بی اپون. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. تمام مسلمان ملکوں کو یک زبان ہو کے OIC کے فورم سے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے, یونائٹڈ نیشن میں جانا چاہیے کہ کیا ہم نے کبھی کسی ریلیجن کے بارے میں کوئی بات کی ہے, کیا مسلمانوں نے کبھی کسی ریلیجن کے بارے میں بات کی ہے. ہم ہر ریلیجن کو الاؤ کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنا تو وائٹ کلر جو ہمارے فلیگ کو ہے مائنورٹی کی نشانی, دے واز ایکول رائٹس, دے آر فری ٹو گو اینی ویئر, observe their religion اور obligation, اور کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا. بلکہ ہم تو انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, یاتری آتے ہیں جو بھی اپنے مذہبی مقامات ہیں وہاں پہ, تو ہم تو جو ہے وہ بچھ جاتے ہیں, ان کو بخار بھی نہیں چڑھتا. تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں خالی لپ سروس کی ضرورت نہیں, اور پھر اس کے بعد دن بہ دن that's how they are being encouraged. وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ریئیکشن کیا ہے. پاکستان کا, بنگلہ دیش کا, 2 ممالک جو ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں, شور بھی مچاتے ہیں, باقی بائیکاٹ کر دیں گے, سب بھول گئے. تو یہ چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ ہم اس کو جو ہے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس میں وی مسٹ ہیو اے کولیکٹیو ایفرٹ. 57 کنٹریز ہیں مسلمانوں کی. اٹس اے بگ پاور, اٹس ناٹ اونلی کہ مین پاور بٹ اکنامک پاور آلسو. اور ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو بڑے اسٹرانگ طریقے سے کنوے کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر انڈیا کو مجبور کرنا چاہیے کہ یہ بات معافی مانگے. ناٹ اونلی وہ نوپور شرما کی کیا حیثیت ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. شی واز انکریج, شی واز اے اسپوک پرسن آف انڈین BJP. اس سے یہ BJP کی رسپانسبلٹی تھی, نریندر مودی کا ہیڈ ہے, اس کو چاہیے تھا کہ آ کے معافی مانگے. کوئی قوم سے نہیں کوئی اثر ہوا. اس کے بعد مسلمان میں ظلم کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, ان کے گھر بلڈوز, کبھی نہیں ہوا کہ ڈوزر سے ان کے گھر اڑا دیے. آپ یہ بتائیں کتنا ظلم انتہا کی حد کر دی ہے انہوں نے. مسلمانوں کو کس طریقے سے مارتے ہیں, گائے کا بہانہ لگا دیں گے, کبھی لنچنگ کریں گے, کبھی کچھ کریں گے. ان کے اپنے وہ جو ہے لو کاسٹ کے ہندو ہیں, ان کا کیا رویہ کرتے ہیں. یہ ناؤ اٹ از اے ہندو اسٹیٹ. یہ انڈیا, نریندر مودی انڈیا کو ایک تباہی کے دہانے کی طرف لے جا رہا ہے. آئی اسٹل فیل کہ اگر سوویت یونین اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود اگر 15 ریاستوں میں ٹوٹ سکتی ہے, تو کچھ دن دور نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے انڈیا بھی حصہ بکھرم بڑھ جائے گا انشاءاللہ. میں نائرہ جی آپ کی طرف واپس آتا ہوں کہ آپ چین میں بھی ماشاءاللہ رہے, اور ہمارے بہت سارے ایسے مشترکات بھی ہیں. پھر سی پیک ہے, اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے بلند اور گہرے پانیوں سے بھی گہری دوستی ہے. لیکن اس موقع پر بجائے اس کے کہ کسی امت مسلمہ کے ملک کی جانب سے یہ بات آتی, چین نے فوری طور پر ریئیکٹ کیا G20 کے اجلاس کو, جو مجوزہ جگہ اور میٹنگز کی بات کی گئی ہے. تو باقی ممالک کا رسپانس ابھی تک اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آیا. کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے, چین نے تو امیڈیٹلی ریئیکٹ کیا ہے, اور لازم تھا کیونکہ وہ نیبرنگ کنٹری بھی ہے, اور وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو سمجھتے ہیں. جہاں تک باقی ممبر کنٹریز ہیں, وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ G20 کا سمٹ جو ہے بھارت میں یہ کرتے کس طرح ہے, کیونکہ ابھی یہ نیسنٹ فیز میں ہے. مزہ تو تب ہے نا کہ اپنے پولوشن زدہ علاقے میں کرتے اور پھر بتاتے کہ ماحولیاتی تبدیلی کیا ہوتی ہے, تعفن کیا ہوتا ہے, غربت کیا ہوتی ہے. شاید وہ یہ کر بھی دیں, آپ کی بات سن بھی رہے ہیں. اب وہ جنت نظیر وادی کشمیر میں کریں گے تو وہاں تو ماحول بڑا اچھا ہی ہوگا نا. نہیں, وہ جنت نظیر وادی کشمیر میں صرف اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے کچھ میٹنگز کرنا چاہتے ہیں, لیکن باقی دنیا اب ویٹ اینڈ سی پالیسی پہ ہے کہ ابھی انہوں نے فائنل نہیں کہا کہ وہ کہاں کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک فیلر تھرو کیا ٹو سی کہ کیا ریئیکشن. تو باقی بھی جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ کر سکتے ہیں وہاں پہ. چین نے تو اس سے پہلے نپ دا ٹربل ان دا بڈ کر دیا نا, انہوں نے ایک دم ریجیکٹ کر دیا. لیکن باقی بھی آئی ایم شیور کہ کوئی بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں نہیں جائیں گے G20 کی میٹنگ کے لیے. یہ تو بات واضح ہے. لیکن اب مودی کی جو حکومت ہے وہ کس طرح یہ چال چلتی ہے, بیکاز اگر یہ فیل ہوتا ہے تو وہ ان کے اوپر بہت نیگیٹو ہوگا فار دیئر الیکشنز. دے کانٹ افورڈ دیٹ.
سو اب وہ کس ہوشیاری سے اس میں سے گزرتے ہیں، یہ لیٹس ویٹ اینڈ سی. اچھا دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب جس طرح یہ بات ہوئی کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ امت مسلمہ، مسلمان ممالک، وہ جو جسم واحد کی بات کہی گئی کہ ایک کانٹا کہیں پہ چبھے تو دوسرے کو تکلیف ہو، اس کا اس طرح سے مظاہرہ نظر نہیں آ رہا. تو اس کے لیے کیا تحرک پیدا کیا جائے، کیا کیا جائے کہ سارے یک زبان بھی ہو جائیں اور یک جان بھی ہو جائیں؟ کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا. انٹرنیشنل ریلیشنز کو اگر آپ آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پہ دیکھیں گے تو اٹ ڈزنٹ ورک. نمبر ون، اٹ ورکس آن انٹرسٹ. انٹرسٹ کیا ہے آپ کی انٹرویننگ کنٹریز کے ساتھ، نمبر ایک. نمبر دو کہ اگر کسی کو واقعی کام کرنا ہوتا ہے تو گامبیا نے مسئلہ کشمیر، یہ روہنگا کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا، ایک چھوٹے سے افریقن کنٹری نے. اگر آپ کرنے پہ آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ آلویز سٹیٹ ہوتا ہے یونٹ آف انالیسس ان معاملات میں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کم سے کم ایک بیسک گراؤنڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیتھ فیکٹر، ایک فیتھ کا معاملہ ہے نا. تو اس پہ آپ کتنی لابینگ کریں. فار ایگزامپل جب مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ چائنا نے کہا 5 اگست کے بعد کہ میں یونائٹڈ نیشنز میں لے جاؤں گا، تو جے شنکر 2 دفعہ چائنا گیا، ڈسپائٹ ہی واز نوئنگ کہ چائنا مجھے سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن تب بھی اس نے اٹیمپٹ کی کہ میں اس کو نیوٹرلائز کروں. نمبر 1. نمبر 2، آپ کا فارن آفس اور فارن آفس کے ماشاءاللہ ان جیسے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، وہ کتنی لوبنگ کرتے ہیں ان ممالک کے ساتھ. اور اگر آپ کے پاس ایک بنیادی انگریڈینٹ ہے فیتھ فیکٹر، اور یہ سب کا کامن ہے، سب سے اہم بات ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ المیہ ہے کہ بجائے ان چیزوں پہ کرنے کے وہ سائفر کیا تھا، وہ کیوں تھا، وہ کدھر تھا، ہم تو اپنے ملک کی سیاست سے نہیں ہٹ پا رہے. اگر آپ کو اگر ہمیشہ آلویز پیراماؤنٹ رہتا ہے سیکیورٹی کسی ملک کا بھی، اگر پاکستان کو، اگر نہیں پاکستان کو ہے، پاکستان کو انڈیا سے سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور وہ سیکیورٹی تھریٹ ہمیشہ ڈومینیٹ کرتا ہے فارن پالیسی کو بھی اور آپ کے باقی پولیٹیکل انوائرمنٹ کو بھی. اب دنیا میں جب آپ جیو اکنامکس، جیو پولیٹکس اور جیو اسٹریٹجکس کو جیو اکنامکس کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں تو جیو اکنامکس ڈومیننٹ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل چائنا نے اگر یہ ڈینائی بھی کیا ہے تو اور بھی 3 مسلم ممالک ہے، اس میں انڈونیشیا بھی ممبر ہے، اس میں سعودی عربیہ بھی ممبر ہے، اس میں ٹرکی بھی ممبر ہے. تو اب پاکستان کو ان 3 ممبرز پہ بھی کام کرنا چاہیے. دیکھیں یہ سٹیٹ لیول معاملہ ہے، یہ سٹیٹ لیول معاملہ ہے. تیسرا جب آپ کہتے ہیں او آئی سی کے لیے میڈم فارن آفس کی ظاہر ہے آفیشیل رہی ہے، اس کا ایک میکنزم ہے، اس میکنزم کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. مثلا فار ایگزامپل کہ آپ نے او آئی سی کا ایٹ لیسٹ ایک چھوٹا سا اجلاس اس سے بلانا تھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنے ممبر کنٹریز آتے ہیں، تو ایک تحریک آپ نے کرنا ہے چونکہ آپ کا امیجیٹ معاملہ ہے. دیکھیں ہمارا جب آپ انڈیا اور پاکستان کی ریلیشن شپ کو دیکھیں گے، یہ اس میں ایک کمپوننٹ ہے، باقی تو وہ فزیکلی بھی ہم پہ چڑھ دوڑتا ہے جس طرح بالا کوٹ میں آیا. ہمارے ساتھ تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آپ نے یہ سائملٹینیسلی دیکھنا ہے. ڈسپائٹ سکم ڈشز جو ڈی او بی ڈی روڈ پہ ہوا، جو ہندوستان کے فوجی آپ نے دیکھنا ہے، میڈم چائنا میں رہی ہے پچھلے، آپ اس کو مانیٹر کریں، چائنا اور انڈیا کا ٹریڈ بھی $100 بلین لیکن اس کے باوجود چین اگر آواز یہ بلند کر رہا ہے، بریگیڈیئر صاحب چین اس کے باوجود آواز بلند کر رہا ہے، تو ویسے تو دفتر خارجہ سے یہ بیان آ گیا ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور جتنے دیگر ممالک ہیں ان کو بھی یہ بتایا جائے گا کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، پہلے وہ تو حل کرا لیں، اس کے بعد پھر جہاں مرضی ہندوستان میں چلے جائیں. ہمیں اپنے برادر اسلامی ممالک کو ہلانے جگانے کے لیے یہ سفارتی طریقہ تو ہے، اور کیا کرنا چاہیے، اور اسپیشلی میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو یہ جو فورم ہے نا، یہ بیسیکلی فار اکانومی اینڈ فائنینشیل جو کوآپریشن ہے اس کے لیے، اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل فورم. ایک تو اس لیے nobody should fall into the trap of Indian government کہ وہ اس کو پولیٹیسائز کریں اور وہ G20 کے ممالک یہاں پر آئیں اور وہ انہیں یہ شو کرے کہ لیجٹمائز
the world has accepted. That is what is the trap which they are trying to bring everyone into that country. इसलिए और साथ ही साथ वो इतना कनिंग ये जो नरेंद्र मोदी है, ये यूएई को भी इनवाइट कर रहा है, ये कतर को भी इनवाइट कर रहा है, ये ओमान को भी कर रहा है एज ए गेस्ट. इमेजिन करें कि हाउ ही इज प्लेइंग, दैट यू मस्ट रियलाइज. और फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर करना चाहिए, तमाम ममालिक को बताएं कि इट इज अ वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड एक डिस्प्यूट है, और इसके ऊपर चाइना ने यही बात की है कि इट मस्ट बी रिजॉल्व पीसफुली इन द लाइट ऑफ यूनाइटेड नेशन की जो चार्टर्ड है उसके ऊपर जो ये है उसके मुताबिक सेल करना चाहिए. चाइना इज मोर कंसर्न क्योंकि उनका लद्दाख का इशू चल रहा है, तो दे आर ऑलरेडी अनॉयड विद हिम, दे आर अनहैप्पी एंड दैट्स व्हाई दे हैव इमीडिएटली कम. सो हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से, मुफस्सल तरीके से ये तमाम ममालिक को बताना चाहिए, वेदर दे आर यूरोपियन यूनियन, यूरोप की कंट्रीज हैं, अमेरिका है, whosoever it is, we have to take up the case individually. और everybody should say and force India, क्योंकि ये अगले साल करेंगे. They are very crooked idiots. उनको पता है कि अगले साल हमारे इलेक्शन है, we will be busy in election, और कहीं एक कोशिश करेंगे उन दौरान में ये करें. तो इसलिए सबको इकट्ठे होकर ये पूरे फॉरेन ऑफिस को तमाम वाले को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, इसके रिपरकशंस क्या होंगे. और इसके साथ साथ अपने रीजन में चाइना ने तो खैर दे ऑलरेडी टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, बट हमें एज ए इस्लामिक कंट्री तो होना चाहिए. आई एम श्योर कि टर्की विल नॉट एक्सेप्ट, सऊदी अरब नहीं करेगा और ममालिक नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपनी फुल कंसिडर्ड एफर्ट करनी चाहिए इसके बारे में, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कोई सुस्ती नहीं करनी चाहिए. दिस विल हैव अ सीरियस रेमिफिकेशंस ऑन जम्मू डे 370 और 35A की अगर इंडिया में कामयाब होता है कॉन्फ्रेंस करने में. आई एम श्योर कि उसमें 10, 8, 9 मुल्क नहीं जाएंगे. देन इट मीन्स के दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल. लेकिन वो इसीलिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात भी चाहता है, क्योंकि जब आप एक ट्रेड शुरू कर देते हैं, आप मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं इंडिया से आफ्टर 37 और 35A के, मीन के हमने कश्मीर का स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया और हम इंडिया से मुज़ाकरात कर रहे हैं बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, कारोबार के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट इज द ट्रैप, जो हम अभी तक उसके ट्रैप में नहीं आ रहे हैं. ये चीज़ें इनके इनबिल्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो हमें इन चीज़ों का ख्याल करने की जरूरत है. दैट्स व्हाई आई से कि ये हमें पूरी फुल थ्रॉटल के साथ पूरे फॉरेन ऑफिस को, अपने तमाम एम्बेसी दुनिया में फैली हुई हैं, बल्कि आई विल गो टू एक्सटेंड ये 20G ममालिक को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इस्लामाबाद में तमाम इन एम्बेसडर्स को बुलाएं, इनको ब्रीफ करें. व्हाट इज द डिफिकल्टी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट पाकिस्तान फील्स एंड व्हाट कैन बी रेमिफिकेशन. जब हम उनको ये बताएंगे देन जाहिर है कि अपने मालिक को वहाँ पर भेजेंगे और बताएंगे कि ये पाकिस्तान फील करता है, इससे आइंदा के लिए कॉम्प्लिकेशन होगी. देन आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड इन बेटर. यप. नायरा चौहान साहब, ये मुझे बताइएगा, पिछले दिनों मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा, हमने शुरू में बात की नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नामूस की. उसके नामूस या ख़त्म नबूवत पे यकीन ना रखने वाली लॉबीज़ भी हैं, और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, अगर वो गलत मलत चीज़ें करके कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बात करवा सकते हैं, हमारे इदारों के ख़िलाफ़, सिपा सलार के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करवा सकते हैं, तो इस मौके पे ऐसे इश्यूज़ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? ये आपका बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो जितने भी जिन जिन ममालिक में हैं वो उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स में इंटीग्रेटेड है, उनकी डिसीजन मेकिंग में उनका रोल है. हमारा डायस्पोरा इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली वो उतने जो है वो इन्फ्लुएंशियल नहीं है जितने का इंडियन डायस्पोरा है. एक तो तादाद में भी बहुत कम है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर अ स्मॉलर कंट्री, और इनका डायस्पोरा बहुत बड़ा है. बट हैविंग सेड दैट, आप भी माशाल्लाह बाहर रहे हैं, डायस्पोरा का कितना इम्पोर्टेंट रोल, आपने खुद कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एज पार्ट ऑफ द डायस्पोरा अब्रॉड. करने को आए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे और डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, फॉरेन ऑफिस आपका बहुत वारिद है, दे वेरी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन एंड अ लॉट ऑफ थिंकिंग इज गोइंग ऑन देयर. तो ये मत समझिए कि फॉरेन ऑफिस जो है वो बेखबर है, वो बहुत एक्टिव है. और अगर आप इंडियन मीडिया सुने तो उनको इसी बात की फ़िक्र है कि G20 से पहले पाकिस्तान जो है वो क्या कार्ड्स प्ले करेगा.
سو ہم اس بارے میں بہت محتاط ہو کے اور بہت میچورٹی کے ساتھ اپنے اقدامات کریں گے. لیکن آپ کا جو سوال تھا ڈائسپورا کا, وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں, لیکن ایز یو نو باہر رہتے ہیں تو ان کے کچھ ہاتھ بندھ بھی جاتے ہیں, تو وہ اس طرح کھل کے بات نہیں کرتے جیسے کہ کرنا چاہیے. تو یہ دو باتیں جو ہیں یہ ٹو ڈفرنٹ تھنگز. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, فارن آفس کی بات ہے, ہماری پوری ایک پلان آف ایکشن ہے کس طرح سے ہم نے اس کو لابی کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے ان کو ڈٹر, کیونکہ پاکستان G20 کا ممبر نہیں ہے. یس. تو باہر رہ کے ادھر انفلوئنس کرنا جو ہے وہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ آپ کا فارن آفس اس پہ آلریڈی کام کر رہا ہے. لیکن چھوٹی سی بات, میں نے چائنا سرو نہیں کیا, چائنا پہ کام کیا. آپ نے کام کیا, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں یہی سوال آپ کی طرف بھی لے کے آتا ہوں کہ ٹھیک ہے جس طرح انڈین NRIs ہیں اور وہ اپنی اہمیت زیادہ ہے, ان کے اراکین پارلیمنٹ بھی زیادہ ہیں, لیکن ہم بھی ایک اچھی تعداد میں موجود ہیں وہاں پہ, اور اپنے اپنے جہاں جہاں وہ رہتے ہیں وہ اگر دیگر معاملات پہ احتجاج کر سکتے ہیں, پرامن احتجاج ہی ہوتا ہے وہاں پہ, کم از کم آواز بلند کرتے ہیں, وہاں ڈائریز میں لکھا جاتا ہے, رپورٹس بنتی ہیں, تو اس پہ وہ کتنی اہمیت ہے ان کی کہ وہ آواز اٹھائیں اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم بھی پھر سے بتائیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرے کہ متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ کو ان قراردادوں پہ عمل کرنا چاہیے. دیکھیے جب آپ نے سکھوں کو یہ کوریڈور پرووائڈ کیا تو سکھ کمیونٹی کی پریزنس ہے پالیسی میکنگ میں بھی, پالیسی ڈرائیونگ میں بھی انٹرنیشنلی, پرٹیکولرلی ان کینیڈا اینڈ انگلینڈ. لیکن انگلینڈ میں ہم بھی کم نہیں ہیں, جو وہاں میر پور ہمارا آزاد کشمیر کا ڈائسپورا ہے, لیکن ڈائسپورا اور اوورسیز پاکستانی میں فرق ہے, اس کو ذرا دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. when we call ڈائسپورا یہ بھی نہیں ہے جو میر پور آزاد کشمیر کا ہے. ڈائسپورا صرف اس کو کہتے ہیں جو انتشار سے باہر گئے ہیں. تو انڈیا کا ڈائسپورا نہیں ہے, انڈیا کے اوورسیز لوگ ہیں. ڈائسپورا مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں جو اس انتشار کی وجہ سے پھر باہر چلے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سکھ موومنٹ جو ہے کرٹیل کی انڈیا نے, اور اس وقت جو ڈی جی تھا جنرل ڈی جی گل پولیس, اور اسی طرح کا انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھی آج تعینات کیا ہے دلباغ سنگھ, تو اس کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کی جو وہاں تحریک حریت کے ساتھ جو لوگ ہیں جو پولیٹیکل فرنٹ پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کلنگ کی جائے. تو اس کی آواز اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکھ کمیونٹی نے بھی آواز اٹھائی اپنے ڈائسپوراز میں, اور اوورسیز پاکستانیوں نے بھی بہت بڑا کام کیا. لیکن اب اس میں کیا کرتے ہیں, آپ نے ایک سسٹمیٹک کام کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں جو کسی یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہے یا تھنک ٹینکس میں ہے, یہ آپ کو پالیسی ڈرائیور تک پہنچاتا ہے. یہ آپ کا ایک روٹ ہے. دوسرا ڈائریکٹلی جو پارلیمنٹرین یا ہاؤس آف لارڈس میں ہمارے لوگ ہیں ان کو متحرک کیا جائے. کیا ہمارے لوگوں نے ان کے ساتھ آج تک کوئی میٹنگ کی جب سے یہ ہوا ہے, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. میں آپ کو ایک بتا دوں گا کہ جب سے مودی گورنمنٹ, مودی فیشسٹ گورنمنٹ انڈیا میں پاور میں آ گئی, یہ خود ان کے سابقہ وزیر خارجہ رہے ہیں, وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے بہت بڑے سکالر بھی ہے, اس نے کہا انہوں نے 212 فارن دورے کیے ہیں. تو کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ہمارے فارن منسٹر صاحب نے کتنے دورے؟ دیکھیں یہ جو پرسن ٹو پرسن, سٹیٹ ٹو سٹیٹ, اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کے اس طرح کے معاملات آئے تو جو پھر سٹیٹ ہیڈز ہیں وہ کتنی انٹریکشن کرتے ہیں ان سٹیٹ ہیڈز کے ساتھ اپنے لیول پہ, جس طرح میڈم ہے سیکٹری لیول پہ, ایمبیسڈر لیول پہ, فارن منسٹر اور پرائم منسٹر لیول کے. جب آپ کے یہ کرائسس ہے تو آپ کو ملٹی لیولز پہ, بالکل ٹھیک, ملٹی لیولز پہ نہ صرف اویئرنیس دینی ہے بلکہ لابینگ. مگر کبھی کبھی آپ کا ایک بنیادی کیٹلسٹ بنتا ہے
جو یہ فیتھ فیکٹر جس طرح آپ نے بنا، یہ بنیادی کیٹلسٹ ہے. اور پھر یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ سب کو وہ کریں گے. آپ اگر ہمارے 57 اسلامک کنٹریز ہے، اس میں سے اگر آپ کے ساتھ دیکھیں، جب انڈیا، قطر یا باقی چھوٹے اسلامک نیشنز کے ساتھ اپنے حالات، اپنے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے اور ان کو اپنی ڈپلومیٹک انٹرسٹ کے لیے استعمال کرے گا تو ہم کیوں نہیں کریں گے. اب اس میں ایک سب سے بڑا رول بنتا ہے ہماری تھنک ٹینکس کا. ہماری تھنک ٹینکس کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ یہ اسٹڈی کریں کہ ہم چھوٹے عرب ممالک یا چھوٹے افریقن ممالک یا چھوٹے اسلامک ممالک، ان کو ہم کیا را میٹیریل دے سکتے ہیں، کیا فنشڈ پروڈکٹ دے سکتے ہیں، تاکہ جو وہ بانڈ آف ریلیشن شپ ہے وہ مضبوط ہو سکے، تو وہ بلڈ اپ ہو جائے. برگیڈیئر صاحب، میں چاہوں گا آپ کی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ جتنی باتیں بھی ہم کر رہے ہیں، ہم ہر دفعہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عملاً کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، انڈین مظالم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی، آپ نے جس طرح کہا نا کہ آپ ڈر کے نہیں رہنا، کیا طریقہ ہوگا نہ ڈرنے کا، کیسے چلیں گے؟ اس میں 2-3 باتیں. تو ایک اہم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم ایونٹس کو بھول جاتے ہیں. آج یہ بات ہوئی ہے، 2 ہفتے کے بعد ہم اس کو بھول دیں گے. پاکستان میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے، 2 ہفتے کے بعد you all forget. That is the issue. You need to go for long term and aggressive foreign policy or aggressive attitude. Because we are a nuclear country, we are Islamic country, our location is very important. اور ہم پوری کوشش کریں سی بی او بنا کے تاکہ اکنامک فیصلے اپنی مرضی میں کر سکیں. اس کے لیے ہم یہ ایونٹ ٹو ایونٹ جو بات ہے یہ نہیں کرنی چاہیے. ہمارا کانسٹنٹ ٹچ ہونا چاہیے. 15 یونائٹڈ نیشن کے ممبر، 5 جو ہیں پرماننٹ اور 10 ٹیمپرری. وی ہیو نو کانٹیکٹ ود دیم. جب یہ انڈیا نے 370 اور 35A کو کیا تھا وہ، تو وہاں پر جب پتہ چلا جی کہ ہمارے فارن آفس نے وہاں پر کانٹیکٹ ہی نہیں کیا کہ لوگوں سے. دے ور ناٹ بریفڈ انڈیویجولی بائی اے پرماننٹ یونائٹڈ نیشن ریپرزینٹیٹو کہ جی یہ ایشو ہے، یہ انڈیا نے کیا ہے اینڈ دس از واٹ وی وانٹڈ. لائک وائز آپ کے سامنے یہ کتنا کشمیر کے لوگ ہیں انڈیا یہاں لنڈن میں، یہ برٹش انفنشڈ ایجنڈا ہے کشمیر کا. ہم وہاں تو ان کو تیار کر سکتے ہیں. دے شوڈ ناؤ گیٹ آؤٹ پیسفل، چاہے وہ موو کریں، ریلی نکالیں، ٹیل کہ وی وونٹ ایکسیپٹ G20 بینگ ہیلڈ ان illegally occupied کشمیر کے اندر. یہ ہم نہیں بات کرتے ہیں. ہمیں کینیڈین ایمبیسڈر کو بلانا چاہیے تھا فورن آفس میں، اور ہمیں ان کو ڈیباٹ دینا چاہیے تھا کہ جس طرح ان پارلیمنٹری نے ہمارے چیف آرمی اسٹاف کے بارے میں بات کی ہے. ہاؤ ڈیئر دے ٹاک اٹ لائک دس. یہی تو چیزیں ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ انچارج ہوتے ہیں. جو کچھ ہم پاکستانی ملٹری فوج کر رہی ہیں، چاہے دہشت گردی خلاف کر رہی ہیں، کبھی الیکشن کروا رہے ہیں، کبھی ارتھ کویک آ رہے ہیں، کبھی فلڈ ڈیوٹی آ رہی ہیں، ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں، انٹرنل سچویشن رد فساد میں لڑ رہے ہیں، کتنے شہید ہو رہے ہیں، کتنی سپریم سیکریفائسز کر رہے ہیں. وی شوڈ ناٹ ایکسیپٹ. انڈیا میں دیکھیں، انہوں نے رشیا کیا امریکہ نے کہا رشیا نے جی آپ نہ لے، تو جے شنکر نے ان کو سلب کر دیا امریکنس کو. دس از دا وے دے گو فار اٹ. لائک وائز کچھ باتوں کے اندر وی مسٹ ٹیک اسٹینڈ اینڈ وی شوڈ بی اگریسو. ایگزیکٹلی، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. برگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کا، نانا جوان صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ڈیفینیٹ ہر بندے کو پاکستان کے سفیر کے طور پہ کام کرنا ہوگا. ہمیشہ کہتا ہوں اور حدیث بیان کرتے ہوئے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے جب میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پورا کرنے کی توفیق دے. چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد ایک اور مہمان سے آپ کی بات کرائیں گے کہ یہ بجلی لوڈ شیڈنگ یہ کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا، اس پہ بات کریں گے. لیکن چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. برتری کے لیے بڑی طاقتوں کی لڑائی ہو یا پھر امن معاہدوں کی صف بندی، معیشت میں اتار چڑھاؤ ہو یا پھر دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی، ہم رکھتے ہیں آپ کو باخبر. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہونے والی نت نئی ایجادات ہوں یا موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں، علم و ادب، تحقیق و جدت، سوشل میڈیا کے نت نئے آلات یا پھر دنیا بھر سے ہوں دلچسپ و عجیب خبریں، ہم پہنچاتے ہیں آپ تک ہر خبر. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان آسماء اقبال، اور ہم لاتے ہیں دنیا بھر سے خبروں اور تجزیوں کا مشتمل پروگرام دنیا کے ساتھ صرف BTV نیوز پر.
آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں کہ ہمیں بحیثیت مجموعی بھی اور انفرادی سطح پہ بھی کیا کردار ادا کرنا ہوگا. لیکن یہ جو ملک کے اندر پھر سے اندھیرے آ گئے اور لوڈ شیڈنگ، ہر طرف ہر بندہ مضطرب، پریشان، گرمی، اس سارے ماحول میں کس طرح ہم نکل پائیں گے اس ساری کہانی سے، ساری باتوں سے؟ نیکا کے ڈائریکٹر جنرل ہے پالیسی جناب منیر احمد، بہت شکریہ منیر صاحب آپ کے آنے کا. مجھے یہ ٹائم بہت کم ہے، کیسے نکلیں گے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف بڑھیں گے؟ کیا وہ کوئک اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم رکے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے رکے ہوئے تھے، اب پھر چلنا ہم شروع کر رہے ہیں. کس طرح تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. بہت ہی اہم ٹاپک ہے. آئی گیس کہ کچھ امیجیٹ میجرز شارٹ ٹرم لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں شارٹ ٹرم میں صرف انرجی ایفیشنسی اور کنزرویشن از دا آنسر. کیونکہ اگر آپ کوئی نئی بجلی پروڈیوس کرتے ہیں اس میں بہت ٹائم لگے گا، پاور پلانٹس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو بہت سارے ایسے پلانز ہیں جو کہ 2-3 سال جن کو لگ جائیں گے. امیجیٹلی ضرورت ہے انرجی ایفیشنسی کی اور کنزرویشن کی، اور اس چیز کی اہمیت کو جانتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے انرجی کنزرویشن میجرز پہ بہت ڈیٹیلڈ میٹنگز بھی کی. اس کے بعد ایک ڈیڈیکیٹڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم میٹنگز کے بعد ایک ڈیڈیکیٹڈ کیبنٹ سیشن ہوا جس میں کچھ پالیسی میجرز لیے گئے. اس میں سیٹرڈے کی چھٹی کا بھی تھا کہ سیٹرڈے کو اگر آف ہوگا تو کتنا اس کا سیو ہوگا. پھر ٹرانسپورٹیشن کے اندر ایک بہت اچھا اقدام لیا گیا کہ جو فیول کوٹاز ہیں اس کو 40% ریڈیوس کیا گیا. کیونکہ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل پرائسز انکریز ہو رہی ہیں، پاکستان ڈپینڈنٹ ہے امپورٹس پہ، تو ہمارے پاس کوئی اتنی آپشن نہیں ہے. تو وہ جو کرٹیل کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے کہ کنزرویشن کے اور میجرز میں یہ کہ ٹیون اپ سینٹرز کے اوپر ایک فوکس، رینیوڈ فوکس آیا کہ اگر آپ اپنی گاڑی ٹیون اپ کرا لیتے ہیں تو اس سے پھر ہوگا کہ سیم ڈسٹینس آپ کم فیول میں کر سکیں گے. اس کے علاوہ کار پولنگ کو انکریج کرنے کی بات ہے. اسٹریٹ لائٹنگ کو اگر پورے پاکستان میں تقریباً 11 لاکھ اسٹریٹ لائٹس ہیں تو وہ 147 واٹ کا جو لیمپ ہے اگر وہ چینج ہو جائے گا ایل ای ڈی سے تو یہ بہت میجر سیونگ ہو سکتی ہے. تو اس لیے نیکا نے بھی ایک پالیسی انٹروڈیوس کرائی جو کہ ابھی ایکسیپٹ ہونے والی ہے، بورڈ میں پریزنٹ ہوئی ہے، جو کہ فرسٹ ایور انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن پالیسی ہے. اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا ایزی لینگویج میں بتائیے تاکہ عام بندے کو یہ پتہ چل جائے، ہمارے ذریعے کچھ ایسی چیز چلی جائے جو اس کو سمجھ آ جائے اور وہ اس پہ چل پڑے. دیکھیں 2 بنیادی چیزیں، کچھ تو ٹیکنالوجی آنسر ہوتا ہے اور کچھ بیہیویئر آنسر ہے. اے سی کو بند کرنا ایک بیہیویئرل چینج ہے، جلدی دن شروع کرنا ایک بیہیویئرل چینج ہے. پالیسی کے اندر ہماری کچھ تو یہ ہے کہ 5 سیکٹرز ہیں جس میں ایگریکلچر ہے، بلڈنگز ہیں اور پاور سیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اس میں بہت ساری اہم چیز یہ ہے کہ کس طرح سے ٹرانسپورٹ کے اندر ایفیشنسی آ سکتی ہے، وہ میجرز ہم نے بتائے ہیں. پھر اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اس میں بہت سارے ڈونرز بھی ہمارے ساتھ اسسٹ کریں گے اور اپنے پی ایس ڈی پی سے بھی ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں جو شاید ہمیں فنڈنگ اس کے لیے مل جائے. تو اس میں اویئرنیس بھی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. اس کے علاوہ جو ریگولیشنز ہیں، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ میپس بنتے ہیں، منیمم انرجی پرفارمنس اسٹینڈرڈس. یعنی اگر اے سی ہے، ایک اے سی آپ یوز کر رہے ہیں وہ 1 گھنٹے میں جتنی بجلی لیتا ہے، تو اگر ایک ایفیشینٹ اے سی ہوگا وہ 1 گھنٹے میں تھوڑی بجلی لے گا اور آپ کا بل تھوڑا آئے گا. تو اس کے لیے میپس انٹروڈیوس کرا دیے گئے ہیں جو کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کو اڈاپٹ کرے گی تھرو پی ایس کیو سی اے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ مارکیٹ میں پروڈکٹس بھی ایسے آئیں گے جو کہ تھوڑی بجلی، جیسے سمپل سی بات ہے کیونکہ آپ نے بات ایسی کی کہ آسان زبان میں بات کی جائے، تو اس وقت بھی پاکستان میں 2 کروڑ انکینڈسنٹ بلب ہیں جو کہ 100 واٹ بجلی لیتے ہیں. وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ سستا ہے، 50 روپے کا ہے تو لے لیں، اور
اگر LED وہی لائٹ آپ کو دے دے گا 5 واٹ میں 7 واٹ میں 12 واٹ میں, تو آپ دیکھیں کتنا بڑا پوٹینشیل ہے, اپنا بھی فائدہ اور قوم کا بھی فائدہ ہے. اور ایک اور بڑا اچھا جو میجر انٹروڈیوس کیا, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہے کہ رات سونے کے لیے بنائی اور دن کام کے لیے بنائے. ہر بندہ تو نہیں ہے نا ہماری طرح جو 11 بجے پروگرام ختم کرے گا تو پھر گھر جائے گا. جو مارکیٹس جلدی بند ہوں گی نا, اس کا بہت امپیکٹ ہے, تو کیونکہ اپروکسیمیٹلی 2000 میگا واٹ کی سیونگ پر آور ہو سکتی ہے. سو اف ہم اگر اپنے آپ کو نیچر سے لائن کر لیں گے, سورج کی روشنی میں زیادہ کام کر لیں گے, اور جتنی جلدی بند کریں گے تو بہت زیادہ, کیونکہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سارے پاور ہاؤسز چلانے پڑتے ہیں اور مہنگا پاور ہاؤس بھی چلانا پڑتا ہے. تو اف دا مارکیٹس کلوز ارلیئر, جس کے لیے بہت بیہیویئرل چینج کی ضرورت ہے, تو ہم یہ کام کر رہے ہیں نیکا میں کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرس کو کوشش کر رہے ہیں کہ آن بورڈ لیں, مذہبی اسکالرس کو آن بورڈ لیں, اسکول میں سنگل نیشنل کریکولم کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس میں یہ سب ایک پیج پہ آ جائیں کہ تاجر حضرات کا بھی, ان کو بھی یہ اویئرنیس دی جائے کہ اگر وہ جلدی بند کرتے ہیں, کیونکہ کووڈ ایک بڑا زبردست کیس اسٹڈی ہے. کووڈ کے ٹائم پہ مارکیٹس جلدی بند ہوئی اور پھر بھی بہت سارے بزنسز تھے جو چلے. تو آئی گیس اس وقت اس شارٹ ٹرم میں یہ میجرز ہیں جو کہ فوری کچھ ریلیف دے سکتے ہیں. مطلب کہ ہم جو پروجیکٹ شروع کریں گے وہ کب تک بنیں گے یہ تو اپنی جگہ ایک چیز ہے. آپ کا پورا میں جو لب لباب سمجھاؤں کہ میں, آپ اور لوگ جو ہیں وہ کس طرح اس طرف مائل ہونے چاہیے کہ یار تھوڑا خیال کر لو, اور کسی دن ڈیٹیل سے اور ڈیٹیل میں آپ سے بات چیت ضرور کرنی ہے, تاکہ ابھی چونکہ آج وقت اس طرح سے ہمیں اجازت نہیں دے پا رہا, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اویئرنیس پہ ہم بارہا دفعہ پروگرام کریں تاکہ ہم اپنا حصہ ادا کر سکیں. ضرور. تھینک یو ویری مچ منیر صاحب. ناظرین, جب 2013 کے انتخابات ہوئے نا, تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم جو پہلی میڈیا سے انٹریکشن ہوا, اینکر سے, ایڈیٹر سے, میں بھی اس میں شریک تھا, تو اس میں بھی یہ باتیں ہوئی تھیں کہ بازار اگر جلدی بند کر دیے جائیں اور پورا جو اللہ کا نظام ہے اس کے مطابق چل جائیں تو پھر معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں. 10,000 کے قریب میگا واٹس, 10,000 میگا واٹس کے قریب بجلی آئی اندر, لیکن 3.25 سال میں میں نے نہیں دیکھا کہ زیرو بھی ہو, 1 میگا واٹ بھی بنانے کی بات کی, اوے پھاڑ لو, اب مار دو, شعلے کافی ہو گیا. تو اس میں ایک بات ہوئی تھی کہ اگر مارکیٹس جلدی بند ہو جائیں گی تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی خیال رکھنا ہے, علماء بھی اس پہ زور دیں, جلدی گھر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آبادی 40 کروڑ ہو جائے, اس پہ بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.